सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्पार्टर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 2 है और आप सुन रहे हैं स्पार्टर की किस्त नंबर 36। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। पुलिस की वो चेक पोस्ट आबादी के खात्मे पर बनी थी। मैं नीचे उतरने को कोई मुनासिब मुकाम ताड़ने लगा। क्योंकि हम मुसलसल बस में सफ़र नहीं कर सकते थे, दुश्मन किसी और चेक पोस्ट पर हमारे मुंतज़िर भी हो सकते थे और ताक़ुब करके भी हमारे पास पहुंच सकते थे। फिल्म की तरह मैं लोगों को यरगमाल बनाने की तरकीब भी नहीं सोच सकता था कि मीडिया वगैरह की आमद से पहले विघ्नेश शुक्ला के कारिंदों ने पूरी बस ही तबाह कर देना थी। जो दरिंदा अपनी सगी भांजी को बेइस्मतों कत्ल कराने के दर पे था, उसके लिए अवाम की क्या अहमियत होती। विंड स्क्रीन से सामने का इलाका नज़र आ रहा था। बस की तेज़ रोशनियां काफ़ी दूर तक दिखाव की सहूलत दे रही थी। विंड स्क्रीन पर पड़ने वाली बारीक बूंदें मेरे अंदेशों में इजाफा कर रही थी। ख़राब मौसम मेरी मुश्किलात में इजाफा करने वाला था। मैंने ड्राइवर को लालच दी, जितनी जल्दी यहाँ से दूर जाओगे उतना जल्द हमसे पीछा छूटेगा। होंठ भींचते हुए उसने बस की रफ्तार में मुमकिन हद तक इजाफा कर दिया था। एक छोटी सी आबादी गुजरी। उससे 2-3 किलोमीटर दूर आते ही जैसे एक और आबादी के आसार नजर आए। मैंने बस रुकवा कर ड्राइवर को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। उसने सूरत से दरवाज़ा खोलने का बटन दबा दिया। हल्की सी आवाज़ से खुदकार दरवाज़ा खुला और हम बाहर निकल आए। ड्राइवर ने फ़ौरन ही बस आगे बढ़ा दी थी। यकीनन इतनी जल्दी जान छूटने पर वो माबूद का शुक्र कर रहे होंगे। सर्दी से कपकपाते हुए परमा मुस्तफसिर हुई, यहाँ क्यों उतरे? मैंने सड़क से नीचे उतरते हुए पूछा तो क्या करता? उसने तजवीज़ उगली, किसी और सवारी का इंतज़ाम किए बगैर बस से उतरना मुनासिब नहीं था। क्या ख्याल है, अगली चौकियों को खबरदार नहीं किया जा चुका होगा? ये सर्दी हमारी जान ले लेगी। नज़ाकत से कहते हुए उसने कोट की जेबों में हाथ घुसेड़ लिए थे। मैंने तसल्ली दी, थोड़ा सा पैदल चलते ही गर्म हो जाएंगे। वो मुंह बसोरते हुए बोली, हमारी टांगे बल्कि पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। मैं हंसा, जब गर्म होंगे तो जिस्म का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। वो रोहांसा हुई, ये अच्छी रही, हमारी हर मुश्किल का हल पैदल चलना हो गया। मैं इत्मीनान से बोला, भागना भी पड़ सकता है। उसने कोफ्त भरे लहजे में कहा, भागती है हमारी जूती। मैं तंजिया अंदाज में बोला, जब दोस्तों की झलक दिखाई देगी और वो अकब से गोलियां चलाएंगे तब बेशक आप आराम आराम बल्कि नज़ाकत से चलते हुए आगे बढ़ना। वो खिलखिलाकर हंसी, हम आपके कंधों पर सवार हो जाएंगे। गोया अपने साथ मुझे भी मरवाने का इरादा है। वो गुनगुनाई, अब हम सफ़र बने हैं तो हिम्मत से काम लो। ये मजाक का वक्त नहीं है, हम मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। सड़क हमारे लिए बिल्कुल महफूज नहीं। किसी के घर में भी पनाह नहीं ले सकते क्योंकि 3-4 घंटों के अंदर ये इलाका दुश्मनों के घेरे में आ जाएगा। वो बेपरवाही से बोली, कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है? ये और इस जैसे बीसियों सवालों की जिम्मेदारी हमारे पापा ने आपको सौंपी हुई है, इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम बस इतना जानते हैं कि राजा ज़ीशान हैदर हमारा मुहाफिज है। मैंने मतून किया, अगर ऐसा ही समझती तो बहसो तकरार क्यों करती हो, चुपचाप मेरी बात मान जाया करो। वो सूरत से बोली, कब टाली है? मैं तुर्की ब तुर्की बोला, मानी कब है? वो हंसी, खैर मनवा तो आप लेते हैं। मैंने चुप साध ली। बोईसर होटल के हंगामे के बाद से वो मुझे बदली बदली नजर आ रही थी, लेकिन इस बदलाव की तोजी से मैं कासिर था। सड़क से थोड़ा फासला पैदा करके हम रोशनियों की तरफ चल पड़े थे। हवा बदस्तूर चल रही थी जिसमें नमी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने गर्म जर्सी के साथ काले रंग का पैराशूट के कपड़े वाला कोट पहना हुआ था जो बारिश और हवा के खिलाफ अच्छी खासी हिफाजत मुहैया कर रहा था, जबकि परमा ने भी जर्सी और उसके ऊपर एक गर्म कोट पहना हुआ था, मगर उसके कोट ने जल्द ही गीला होकर नाकारा हो जाना था। ख़रीदारी के वक्त मैं बादलों पर ध्यान दे सका होता तो लाजमन बरसातियाँ यानी रेन कोट भी ज़रूर ख़रीदता। पैदल चलने की वजह से सर्दी की शिद्दत में कमी तो महसूस हुई, मगर हवा और बूंदें हमें तंग करने पर माइल रहीं। 2-2.5 फरलांग का फासला तय करके जब रोशनियों के करीब पहुंचे तो सिर्फ 2 इमारतें नजर आईं। सड़क के किनारे पेट्रोल पंप बना था
जबकि उसके अकब में 300-400 मीटर दूर एक ज़रई फार्म बना था। उन रोशनियों पर सरसरी नज़र डालकर मैं कोई बड़ी आबादी समझा था। तभी बस से उतरने में जल्दबाजी की थी कि बड़ी आबादी में पुलिस चौकी का होना नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था और ऐसी सूरत में लाजमन वो तैयार बैठे होते। मगर यहाँ तो पहाड़ की खुदाई में जिंदा तो क्या, मरा हुआ चूहा भी नहीं निकला था। मुझे दरवाजे को घूरता देखकर वो मुस्तफसिर हुई। रुक क्यों गए? मैंने सोचा था गांव है और यहाँ से कोई सवारी वगैरह मिल जाएगी। उसने उम्मीद जाहिर की, शायद फार्म में कोई गाड़ी वगैरह खड़ी हो, देख लेते हैं। मैं दीवार के करीब हुआ जिसकी ऊंचाई 8-8.5 फुट के बकदर होगी। बैग उतार कर मैंने नीचे रखा और उछलकर दीवार की कगर पकड़ ली। हाथों के बल पर मैं आहिस्ता से बुलंद हुआ। सामने की दोनों दीवारों पर 2 बड़े बड़े बल्ब लगे थे जिनकी रोशनी से मुकम्मल सहन नजर आ रहा था, मगर सहन में मोटरसाइकिल, कार या जीप कोई ऐसी चीज नजर ना आई। 2-3 लम्हे जायजा लेकर मैं नीचे कूद गया। परमा बेसब्री और इश्तियाक से मुस्तफसिर हुई, क्या रहा? चलो। बैग उठाकर मैं चल पड़ा। मेरा जवाब से पहलू तही करना उसे अच्छी तरह बावर करवा गया था। वो खामोशी से मेरे पहलू में चलने लगी। मैंने कदम लंबा ही रखा था कि जल्द अज जल्द वहां से दूर निकलना चाहता था। पेट्रोल पंप का रुख करने की हिम्मत मुझे नहीं हुई थी। किलोमीटर आधा चलते ही वो मिनमिनाई, हम थक गए हैं। मैं रुखाई से बोला, इस मसले का हल कम से कम मेरे पास नहीं। वो तल्ख हुई, आखिर कब तक चलना पड़ेगा? मैं इत्मीनान से बोला, जब तक पाकिस्तान नहीं पहुंच जाते। वो चीखी, तो क्या पाकिस्तान तक पैदल चलेंगे? कोई सवारी ना मिली तो चलना ही पड़ेगा। मेरे इत्मीनान में फ़र्क नहीं आया था। वो बरहमी से बोली, ठीक है, फिर हमें उठा कर चलो। मैं साफ गोई से बोला, भैंस की तरह मोटी ताज़ी लड़की को उठाने की हिम्मत कोई पहलवान ही कर सकता है। क्या क्या क्या? वो बिफरते हुए बोली, दिमाग जगह पर है। हम वही हैं जिसे कल कंधे पर उठाकर पहाड़ पर चढ़े थे। मैंने मुंह शगाफी की, और अभी तक कंधे दर्द कर रहे हैं। वो गुस्से से बोली, आपसे तो बात करना ही पाप है। पाप और पुण्य यानी गुनाह और सवाब तो धर्म को मानने वालों के नज़दीक अहमियत रखते हैं। किसी बेधर्मी का उससे क्या वास्ता? उसने वजाहत की, हमारा मतलब था बात करना फजूल है। मिन्नत किसने की है? मैंने उसे छेड़ना जारी रखा कि यूं ही उसके दिमाग से पैदल चलने की मुशक्कत का एहसास कम किया जा सकता था। हमने सुना था कि पाकिस्तानी फौजी बड़े मजबूत और ताबे फरमान होते हैं। मैं हंसा, सुना तो ठीक है, तो क्या पापा ने यही अहकामात दिए थे कि हमारी खूब बेइज्जती करना, तौहीन करना, तानों के तीर चलाना, पैदल चलाना बल्कि घसीटना, भूखा प्यासा रखना, हर वक्त डांटना, झिड़कना, कोसना, धुतकारना और सर्दियों बारिश में हमारा कबाड़ा करना? अगर ऐसा ही है फिर तो हमारा मामू के हाथ मरना बेहतर रहेगा, और ऐसा नहीं है तो खातिर जमा रखो, एक एक बात हमारे दिल पर नक्श है। पापा को पूरी तफसील से आपकी ज़्यादतियाँ गिनवाएंगे, तब इनाम के बजाय आपका कोर्ट मार्शल ना हुआ तो फिर कहना। मैं मज़ाहिया अंदाज में बोला, आप पर जितना खर्च कर चुका हूँ, अगर ब्रिगेडियर साहब ने वो तमाम रकम लौटा दी तो मुझे मज़ीद नौकरी करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। आराम से दुकान खोलकर ज़िंदगी गुजारूंगा। जैसे हम जानते ही नहीं कि सारे चोरी और डकैती के पैसे हैं। वो झगड़ने को तैयार थी। मैं तंजिया अंदाज में बोला, तो क्या चोर डकैत पैसे लूट कर आप जैसी लड़की पर खर्च करने के मुकल्लिफ होते हैं? वो शौखी से बोली, शुबा ही क्या है, और हमें धन्यवाद बोलो कि आपकी भेंट स्वीकार कर लेते हैं। मैंने कहा लगाया, अगर ब्रिगेडियर साहब का ख्याल ना होता तो कब का राजकुमारी साहब का सौदा करके मालो दौलत से लदालद पाकिस्तान पहुंच जाता। वो मुंह बनाते हुए बोली, झूठ बोलना भी फन है जो हर किसी को नहीं आता। झूठ बोलना तो खैर मौजिब लानत है, अलबत्ता मेरे दावे को झूठा समझने की वजह समझ में नहीं आई। वो वसूख से बोली, हम जैसे जानते ही नहीं कि आपके लिए हम कितने अहम हैं। मैं शद्दो मद से बोला, इनकार कब किया है? मैंने तो बस आपको अहमियत देने की वजह से पर्दा उठाया है, और यकीनन पहले भी कई मर्तबा बता चुका हूँ। वो इठलाते हुए बोली, वजाहतों की जहमत रहने दे। मैं मौजू तब्दील करते हुए बोला, वैसे आज आपकी बदौलत जान बची है, अगर आपने हिम्मत ना की होती तो बुरे फंस गए थे। उसने मुंह बसोरा, दुश्मनों से ज्यादा आपके डांटने के खौफ ने हिम्मत दी थी। मैं शाकी हुआ, ले जी, एक और इल्ज़ाम? वो खिलखिलाकर हंसती थी। यूं ही गपशप करते हमने 3-4 किलोमीटर फासला तय कर लिया था, मगर अब उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब देने लगी थी। कदम घसीटते हुए रफ्तार मुसलसल कम हो रही थी। कुछ फासले पर फिर रोशनियां नजर आने लगी थी। परमा हसरत से बोली, काश आप कहीं बकिया रात इस आबादी में गुजारे।
میں نے انکار میں سر ہلایا۔ بے وقوف، یہ علاقہ بے حد خطرناک ہے، یہاں رکنا ساری محنت پر پانی پھیر دے گا۔ وہ رکھائی سے بولی، آخر وہ کون سی جگہ ہوگی جسے آپ محفوظ کہیں گے اور ہم چند گھڑیاں آرام کر سکیں گے؟ میں ہنسا۔ انڈیا میں تو ایسی کوئی جگہ کا وجود ناپید ہے، ہم سے اور نہیں چلا جاتا۔ پاؤں پٹکتے ہوئے اس نے قدم روک لیے۔ میں اسے تسلی دینے لگا، مذاق کر رہا تھا۔ آبادی میں پہنچ کر کوشش کرتا ہوں کہ کوئی سواری مل جائے تاکہ ایک مشقت سے تو جان چھوٹے۔ دوبارہ قدم گھسیٹتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ تھکتے نہیں؟ میں نے فلسفہ بگاڑا، تھکن تب ہوتی ہے جب آسائش و آرام کا سوچا جائے۔ اگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دشمنوں کے ہتھے چڑھنے کی بابت سوچا جائے تو حفاظت کی فکر تھکن کے احساس کو زائل کر دیتی ہے۔ وہ تیقن سے بولی، نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ تو نہیں کہتا کہ ایسا نہ سوچو، البتہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب گلے سے آن پکڑے، اس لیے کسی اور پر انحصار کرنے کے بجائے حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ استہزائی انداز میں بولی، شاید مذاق کر رہے ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، یہ حقیقت ہے۔ اسی دم عقبی اور دائیں جانب تیز روشنیاں نمودار ہوئیں۔ آگے پیچھے دو گاڑیاں تیز رفتاری سے نزدیکی آبادی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میں نے فوراً پرما کا ہاتھ پکڑا اور مڑ کر بھاگا۔ 50-60 قدم پیچھے چند جھاڑیاں نظر آئی تھی۔ روشنیوں کو دیکھتے ہی پرما کو بھی خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ جھاڑیوں کی آڑ لے کر میں رک گیا۔ پرما کا سانس پھول گیا تھا، پہلے ہی نڈھال تھی، چند قدم بھاگنے پر بے حال ہو گئی تھی۔ گاڑیوں کی رفتار اور ہموار حرکت سے مجھے اندازہ لگانے میں دقت نہ ہوئی کہ بڑی سڑک اور اس آبادی کو ملانے والا لنک روڈ موجود ہے۔ پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اس نے تصدیق چاہی، یہ وہی ہیں؟ میں پھیکے انداز میں بولا، اس طرح کی نہ جانے کتنی ٹولیاں پورے علاقے میں پھیل گئی ہوں گی۔ اب سمجھ میں آیا میں کیوں کہہ رہا تھا کہ یہاں آرام نہیں کر سکتے۔ اس نے تشویش ظاہر کی، اب کیا کریں گے؟ میں اطمینان سے بولا، فی الحال تو یہاں بیٹھ کر آرام کرتے ہیں۔ سچ میں؟ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ لمحاتی خوشی ہے، میں ہولے سے بڑبڑایا، کیونکہ جانتا تھا کہ چند لمحوں کے بعد اس نے ٹھنڈ کی دہائی دینے لگ جانا تھا۔ چلنے کی وجہ سے ہمارا جسم گرم تھا، اس لیے ہوا اور ہلکی پھوار بے اثر لگ رہی تھی، لیکن رکنے پر سردی نے پوری شدت سے حملہ آور ہونا تھا۔ میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے لجاجت سے پوچھا، ہم بیٹھ جائیں؟ بارش اتنی زیادہ بھی نہیں تھی کہ زمین کیچڑ ہو جاتی، البتہ ہلکی ہلکی گیلی ضرور تھی۔ میں نے گاڑیوں کی طرف دیکھا جو آبادی تک پہنچ گئی تھی۔ موبائل فون نکال کر میں نے سکرین کی ہلکی روشنی میں جھاڑیوں کے نیچے تھوڑی سی خشک جگہ تلاش کی، پاؤں سے کانٹوں اور تنکوں وغیرہ کو صاف کیا اور پھر اپنا مفلر بچھا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ، ممنونیت سے کہتے ہوئے وہ ڈھہ جانے کے انداز میں مفلر پر بیٹھ گئی۔ میں نے کندھوں سے بیگ اتار کر جھاڑی کے نیچے رکھا اور اس کے ساتھ کلاشنکوف کھڑی کر کے آبادی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 5-6 منٹ کے بعد ہی میرا خدشہ حقیقت کے روپ میں اجاگر ہوا۔ اس نے کانپتی آواز میں اعلان کیا، ہمیں سردی لگ رہی ہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے اپنا کوٹ اتار کر اس کی جانب بڑھایا، یہ پہن لو۔ اس نے رسمی انکار کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے کوٹ کے نیچے جرسی پہنی ہوئی تھی، لیکن کوٹ اتارتے ہی ایک بار تو کپ کپا گیا تھا۔ سردی گرمی کو برداشت کر سکنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان کو موسم کے اثرات محسوس ہی نہیں ہوتے۔ وہ کوٹ پہن کر جیبوں میں ہاتھ گھسیڑے بیٹھ گئی۔ میں آبادی کی طرف متوجہ ہوا مگر کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسی دوران بڑی سڑک کی طرف سے 3-4 فائرنگ کی آوازیں اٹھیں۔ میری سماعتوں نے کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ پہچان لی تھی۔ اگلے 5-6 منٹوں میں روشنیاں اس طرف بڑھتی نظر آئیں۔ میں نے فوراً کلاشنکوف اٹھائی اور جھاڑیوں میں دبک گیا۔ یہ دوسری ٹولی کے افراد تھے۔ ہم اسی علاقے میں اترے تھے اور اب یہ علاقہ شکارگاہ کا روپ دھار گیا تھا۔ شکاری ٹولیاں قسمت آزمانے کو جوک در جوک اکٹھا ہو رہی تھیں۔ پرما کی حیثیت سونے کی چڑیا کی سی تھی۔ دولت کے ساتھ ایک راجکماری کے شباب کی لالچ کئیوں کو طلبگار بنا گئی تھی۔ نیک بخت میرے پاؤں کی بھی بیڑی بن گئی تھی، ورنہ میں کب کا ان کے گھیرے سے نکل چکا ہوتا۔ 2 جیپیں 50-60 قدم کی دوری پر ہمارے بائیں جانب سے گزر گئی تھی۔ ہوا کی رفتار میں ذرا سی کمی آئی، لیکن بارش تیز ہو گئی تھی۔ ہلکی پھوار نے بوندوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پرما ذرا سا کھسک کر قریب ہوئی اور مجھ سے جڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بھی دور ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ ہماری قربت ناگزیر ہوتی جا رہی تھی۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ میرے کندھے پر سر ٹیکتے ہوئے وہ منمنائی۔ اس کا ملائم ہاتھ گرفت میں لے کر میں نے ہولے سے تھپ تھپایا۔ سردی تو نہیں لگ رہی؟ وہ دھیرے سے بولی، اب کچھ بہتر ہے۔
میں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، اچھا تھوڑی دیر آرام کر لو، لگتا ہے کچھ دیر یہیں گزارنا پڑے گی۔ اس نے تشویش ظاہر کی، ہمارا کوٹ تو واٹر پروف ہے، آپ بھیگ جائیں گے۔ میں ہنسا، بہت ڈھیٹ ہوں، میری فکر چھوڑو۔ اس نے اعلان کیا، پاکستان پہنچتے ہی ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، پاکستان پہنچنا ہی میرے لیے انعام ہے راجکماری، باقی آپ کو انعام کی خاطر نہیں بچا رہا۔ وہ ذو معنی لہجے میں بولی، ہم جانتے ہیں آپ پیسے کے لالچی نہیں ہیں، لیکن انعام ہمیشہ رقم کی صورت تو نہیں ملا کرتا، کبھی کبھار انسان کی ایسی خواہش بھی پوری کر دی جاتی ہے جس کے وہ صرف خواب دیکھ سکتا ہے، تعبیر پانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں دھیرے سے ہنسا، اور آپ کے خیال میں میری ایسی کون سی خواہش ہے جس کے صرف خواب دیکھ سکتا ہوں، تعبیر پانے کی امید نہیں رکھتا؟ وہ اطمینان سے بولی، کیا خیال ہے ہم کچھ نہیں جانتے؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا، اس لیے عرض کی ہے کہ میری معلومات میں اضافہ فرما دیں۔ وہ شوخی سے بولی، ہم وقت آنے پر بتا دیں گے۔ 3 اور گاڑیاں بڑی سڑک کی طرف نمودار ہوئیں، تینوں پھیل کر آگے بڑھ رہی تھی۔ راستے میں 2-3 جگہوں پر چند جھاڑیاں نظر آئی تھی جو اتنی گھنی بھی نہیں تھی کہ ان کی تلاشی لینے کی ضرورت پڑ سکتی۔ ساروں کا دھیان آبادی کی جانب ہو رہا تھا، اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ آبادی میں داخلے سے پہلے ہی دشمنوں کی گاڑیاں نظر آ گئی تھیں۔ اگر گاؤں میں داخل ہو گئے ہوتے تو زیادہ مشکل میں پھنس سکتے تھے۔ گو خطرہ اب بھی کم درجے کا تو نہیں تھا، وہاں سے مسلسل گاڑیاں گزر رہی تھی، کوئی بھی اتنے قریب سے گزر سکتا تھا کہ ہماری جھلک اسے دکھائی دے جاتی۔ پرما نے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر میرے کندھے پر سر ٹیکا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بالکل جڑ کر بیٹھی تھی۔ میری زندگی میں ایسے لمحات پہلے بھی کئی بار آ چکے تھے کہ نامحرم لڑکی سے اس قدر قرب کی نوبت آ جاتی کہ بہکنے کی بے انتہا مواقع میسر ہوتے، مگر اللہ پاک کا خصوصی کرم تھا کہ اس غفور الرحیم ذات نے اس گناہ گار و خطا کار کو ہمیشہ ان لمحات کی شرنگیزی سے محفوظ رکھا۔ بلا شبہ انسان محبت کسی ایک ہی سے کرتا ہے، لیکن نفسانی خواہشات کی تکمیل کو تعداد کی حد تک متعین نہیں ہوتا، اور اس معاملے میں مرد کی فطرت کچھ زیادہ ہی حریص واقع ہوئی ہے۔ عورت کو انگارے سے تشبیہ دی جائے تو مرد کو ماچس کی تیلی کہا جائے گا، جو انگارے سے ٹکراتے ہی بھڑک اٹھتی ہے۔ راجکماری پرما بھی لاکھوں میں ایک تھی، شکل و صورت میں بھی بے مثال اور جسمانی کشش میں بھی لاجواب، اور گزشتہ چند دنوں سے تو مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر تھی، مگر الحمدللہ اس کی قربت میری خواہشات کو بے لگام نہیں کر سکتی تھی۔ بارش کی ٹپ ٹپ میں ہلکا سا اضافہ ہوا، بارش رکنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ 2 گاڑیاں آبادی سے باہر نکل کر جنوب کی طرف گامزن نظر آئیں۔ گاڑیوں کی چہل پہل سے یوں لگ رہا تھا کہ گویا انہیں وہاں ہماری موجودگی کا یقین ہو۔ اگر میں خود کو دشمنوں کی جگہ پر رکھ کر سوچتا تو ان کی کوششیں جائز لگ رہی تھیں۔ یہ تو طے تھا کہ ہم بس میں بیٹھ کر چوکی سے آگے نکلے تھے، پھر دوسری چوکی آنے سے پہلے بس سے اتر بھی گئے تھے، گویا 2 چوکیوں کا درمیانی علاقہ ہماری پناہ گاہ تھا، اور اب تمام اسی علاقے کو کنگھالنے میں مصروف تھے۔ وہاں قریب قریب جتنی بھی آبادیاں تھیں تمام میں ہلچل مچی ہوئی تھی، جبکہ ہم بالکل عام سی جگہ پر چھپے تھے۔ نہ وہ جگہ چھپنے کو مناسب تھی اور نہ سردی یا بارش وغیرہ سے کوئی آڑ مہیا کر رہی تھی۔ اصولاً ہمیں فی الفور وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، یا کسی عمارت وغیرہ میں پناہ لینی چاہیے تھی، اور یہی سوچ انہیں آبادی کھنگالنے میں مصروف کیے ہوئے تھی۔ ہمیں سردی لگ رہی ہے، وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ میرے پاس کچھ ایسا نظر آ رہا ہے جو آپ کو اوڑھنے کو دے سکوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں تلخ ہو گیا تھا۔ وہ رکھائی سے بولی، ہمیں سردی لگ رہی ہے نا، ہم کیا کریں؟ میں بھناتے ہوئے بولا، صبر، برداشت، حوصلہ اور ہمت کے علاوہ کیا کرنے کا مشورہ دے سکتا ہوں؟ وہ گلو گیر ہوئی، طنز نہ کریں، اپنی تکلیف آپ کو نہیں تو کس کو بتائیں گے؟ میں نے لہجہ نرم کرنے کی کوشش کی، راجکماری صاحب، سوال وہ کرو جو مسئول کے دائرۂ اختیار میں آتا ہو۔ وہ برہم ہوئی، آپ کے دائرۂ اختیار میں بس ہمیں ذلیل و خوار کرنا ہی آتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہمارے گن گا رہی تھی، اب سردی محسوس ہوئی تو نیک وقت پھر میرے سر پہ ہو گئی۔ میں چپ ہو گیا کہ فضول بحث کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ کم عمر بچی کسی سوچ رکھنے والی کو کیا سمجھاتا؟ عیش و آرام اور آسائشوں کی عادی نوازادی میرے لیے نرا درد سر تھی۔ اس کا سر کاندھے سے ہٹا کر میں نے جگہ چھوڑی اور اسے سر ٹیکنے کو بیگ دے کر جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ سردی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، بارش کی بوندیں بھی زور پکڑنے لگی تھی، اور بدن میں سوئیاں چبوتی ہوئی ہوا ان کے ہم رکاب تھی۔ سڑک کی جانب سے نئی گاڑیوں کی روشنی مجھے پھر جھاڑی کے سائبان میں لے آئی تھی۔ وہاں کم از کم بارش کی بوندوں سے واجبی سی بچت ہو رہی تھی۔
میری سمجھ میں وہاں سے بھاگنے کا کوئی منصوبہ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں پرما کو وہیں چھوڑ کر کمین گاہ سے نکلتا اور سواری وغیرہ کا بندوبست کر کے لوٹتا۔ قباحت یہ تھی کہ پرما اکیلی رہنے پر کبھی آمادہ نہ ہوتی۔ گو اس کی بے خبری میں بھی جا سکتا تھا، مگر جیسے ہی اسے میرے غائب ہونے کا پتہ چلتا وہ ڈر کے مارے کوئی حماقت بھی کر سکتی تھی، اور پھر یقینی نہیں تھا کہ میں رازداری برتتے ہوئے گاڑی کے حصول میں کامیاب رہتا۔ فائرنگ ہوتے ہی میرا بھانڈا پھوٹ جاتا اور دشمن جنگلی کتوں کی طرح مجھے گھیر لیتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں پرما کے ہمراہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس علاقے سے نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن پرما کی جسمانی حالت سے بعید تھا کہ وہ میرا ساتھ دے پاتی، کیونکہ چند کلومیٹر کے علاقے میں دشمن کی سرگرمیاں زور و شوروں سے جاری تھیں۔ اس طریقے میں بھی ظاہر ہونے کا خطرہ کافی زیادہ تھا۔ تیسری تجویز یہی تھی کہ میں وہیں بیٹھ کر دشمنوں کی حرکت میں کمی کا انتظار کروں۔ یوں ایک تو پرما تھوڑا سا آرام کر لیتی، دوسرا دشمن بھی مایوس ہو کر کسی اور جانب کا رخ کر لیتا۔ البتہ سردی کی اذیت ضرور بھگتنا پڑتی، گویا مکمل خلاصی کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ پرما بیگ پر سر ٹیکے سکڑی سمٹی لیٹی تھی، میں بیگ کے دوسری جانب بیٹھ گیا۔ وہ کم از کم اس لحاظ سے تو اچھی تھی کہ وہ گرم کوٹ اور ایک جرسی پہنے ہوئے تھی۔ اس وقت وہ جھاڑی بھی ایک نعمت کا درجہ اختیار کر گئی تھی۔ بارش کی زیادہ تر بوندوں کو گھنے پتوں کی وجہ سے ہمیں ڈھونڈنے میں ناکامی ہو رہی تھی۔ ہوا کے خلاف بھی جھاڑی اچھی خاصی آڑ مہیا کیے ہوئے تھی۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے، لمحے سہانے ہوں یا اذیت ناک بیت جاتے ہیں، فاصلہ مختصر ہو یا طویل طے ہو جاتا ہے۔ البتہ مشکل اوقات اور خوشکن گھڑیوں کے کٹنے کے احساسات جدا اور مختلف ہوتے ہیں۔ صحبت وصل کی شوقین ہوتی ہے اور ہمیشہ وفاداری پر مائل رہتی ہے، جبکہ سکھ چین آرام و آسائش فطرتی طور پر دغا بازی اور بے وفائی کے عادی ہوتے ہیں۔ اور وہ رات صحیح معنوں میں آزمائش کی رات تھی، کیونکہ گھنٹے آدھ بعد ہی میری سماعتوں پر پرما کے ہونکنے کی آواز خطرے کی گھنٹی بجانے لگی۔ پہلے میں سمجھا وہ نیند میں ہے، لیکن ہونکنے کے ساتھ آ اف کی آواز نے مجھے ڈرایا کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ کیا ہوا؟ نرم لہجے میں کہتے ہوئے میرا ہاتھ اس کی گرم ٹوپی سے ٹکرا کر ماتھے پر پھسلا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے جسم سے گویا آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ ہمیں سردی لگ رہی ہے، اس کی منمناتی آواز نے مجھے جھنجھوڑا۔ بیگ پیچھے دھکیل کر میں آگے ہوا اور اس کا بالائی جسم گود میں لے لیا۔ بغیر کوئی احتجاج کیے اس نے جسم مجھے سونپ دیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں جیبوں میں ٹھونسے ہوئے تھے۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی، ہم جانتے ہیں، ہم نہیں بچیں گے۔ میں نے پھیکے لہجے میں تسلی دی، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تھکن اور سردی کی وجہ سے تھوڑی سی حرارت ہو گئی ہے، اور آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ گلوگیر ہوئی، ہمارا سارا جسم درد کر رہا ہے، سخت سردی لگ رہی ہے، سر بھی درد سے پھٹ رہا ہے۔ دایاں بازو اس کے کندھوں کے نیچے رکھ کر میں بائیں ہاتھ سے اس کا سر دبانے لگا۔ اس کا ہونکنا جاری رہا تھا، اور تب مجھے لگا کہ میں انصاری صاحب کی لاڈلی کو بچا نہیں پاؤں گا۔ نازوں میں پلی راجکماری عملی زندگی کی مشکلات کا تختہ مشق بن گئی تھی۔ آسائشوں کی عادی نوابزادی کو سرد ہوا، بارش اور سردی سے ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑ گیا تھا۔ پھولوں کی سیج پر سونے والی کے نصیب میں سخت زمین کی آغوش در آئی تھی۔ مرسڈیز ٹیوٹا پجاروں کے مسافر پیدل بھاگتی پھر رہی تھی۔ ایسے حالات کو وہ کہاں تک سہتی؟ کب تک پیدل چلتی؟ کیسے نیند سے لڑتی؟ کیسے بھوک برداشت کرتی؟ اگر اس کے بجائے میرا ہمراہ کوئی عام مرد بھی ہوتا تو یقیناً ہمت ہار چکا ہوتا۔ میں تو سنائپر تھا جسے تربیت کی ابتدا کے ساتھ ان حالات سے نہ صرف آگاہ کیا گیا تھا، بلکہ ایسے ہی حالات میں زندگی گزارنے کی سخت مشقیں کرائی گئی تھیں۔ اور تربیت کی بھٹی میں تپ کر میں جس حالت میں نکلا، عملی زندگی کی آزمائش تربیت سے بھی 2 ہاتھ آگے ثابت ہوئی۔ اور پھر عملی زندگی میں میری مشق تسلسل سے جاری رہی۔ کبھی بھوک کاٹی، کبھی سردی کے عذاب سے مقابلہ کیا، کبھی دشمنوں کے آگے پیچھے مسلسل بھاگنا پڑا، کبھی گرمی کی شدت سے نبرد آزما ہونا پڑا، اور اب میرے لیے یہ روزمرہ کا کام تھا۔ کسی بھی مشن پر روانگی کے وقت میرے احساسات ایسے ہوتے جیسے عام شخص بازار میں خریداری کو جاتا ہے۔ فائرنگ کی تڑتڑاہٹ مجھے شادی بیاہ کی پھلجھڑیاں جیسی لگتیں۔ خطروں کا سامنا کرنا ایسے لگتا جیسے ایک مسافر کو بس کے سفر پر محسوس ہوتا ہے کہ حادثہ ہونے کے خطرے کے باوجود وہ ارد گرد کے مناظر سے محظوظ بھی ہوتا ہے، ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے دوسرے مسافر سے گپ شپ بھی کرتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے اور نیند آنے پر سو بھی جاتا ہے۔ اس کے جسم سے جیسے آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ ایک غیر مرد کی گود میں تھی۔
نہ مجھے کوئی ایسا احساس ہو رہا تھا، بلکہ پہلی بار اسے شدید ہمدردی و اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی قریبی عزیز تکلیف میں ہو۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں ایک دم اس کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہو گیا تھا، حالانکہ وہ میرے لیے ایک مشن ہی تو تھا۔ گو سنائپر کے 99.99% مشن کسی کی جان لینے کے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا مشن تھا کہ مجھے کسی کی جان بچانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی۔ وہ طویل رات میں نے ایسے ہی بتا دی۔ میں حد الوسع اسے آرام پہنچانے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ وہ بے حواس سی الٹی سیدھی ہانکتی رہی۔ اس کی بہت سی باتیں ایسی تھیں جو تہذیب و اخلاق کے لحاظ سے قابل گرفت تھیں، مگر وہ ہوش میں کب تھی کہ اسے متون کیا جاتا۔ ہوا کے دوش پر تیرتی اذان کی مقدس آواز بلند ہوئی۔ بارش رک گئی تھی، ہوا بھی مدھم ہو چکی تھی، البتہ آسمان پر بادل اسی طرح چھائے ہوئے تھے، کیونکہ کوشش کے باوجود میری نگاہیں کسی ستارے کی تلاش میں ناکام رہی تھیں۔ میں اسے نرمی سے بولا، اچھا آپ تھوڑی دیر بیگ سے ٹیک لگا لیں، میں نماز پڑھ لوں؟ وہ مچلتے ہوئے بولی، نہیں، ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ میں نے اسے پچکارا، 5-10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ چپ رہی۔ آہستگی سے اس کے بالائی جسم کے نیچے SR-1 کا بیگ رکھ کر میں جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ بیگ میں پانی کی ایک بوتل موجود تھی۔ اگر وضو کے لیے وہ پانی استعمال کر لیتا تو پینے کو کچھ نہ بچتا، اس لیے میں نے گیلی زمین پر تیمم کیا اور صبح کی نماز ادا کرنے لگا۔ فرض پڑھ کر میں نے دعا کو ہاتھ اٹھائے اور بے نیاز و غنی مالک کی بارگاہ میں دامن پھیلا دیا۔ بلا شبہ میں عاجز و کمزور بندہ ان حالات سے نبٹنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور اللہ پاک کی مدد کے بغیر میں نہ کسی قابل تھا اور نہ کچھ کر سکتا تھا۔ دعا مانگ کر میں پھر جھاڑی کے نیچے آ گیا۔ وہ میری ہی منتظر تھی، کیونکہ نکاہت سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے زور سے ناک سن کی اور بیگ کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ بخار سے ٹوٹتا بدن یقیناً نرم بستر یا بچھونے وغیرہ کا طلبگار تھا، اور اس ویرانے میں یہ لوازمات کہاں میسر ہو سکتے تھے؟ البتہ میں جتنا ہو سکتا تھا اسے آرام پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اسے گود میں لٹا لیا تھا۔ اس کا بدن جیسے انگارہ بنا ہوا تھا۔ بخار کم ہونے کے بجائے شاید زیادہ ہو گیا تھا۔ دوائی اور گرم بستر کی غیر دستیابی سے اس کی جان جانے کا بھی خطرہ تھا۔ مل گجا اجالا پھیلنے کے ساتھ دھند بھی اترنے لگی تھی۔ اگر موسم صاف ہو جاتا تو دھوپ سے درجہ حرارت کے ساتھ دکھاؤ کے حالات بھی بڑھ جاتے، جبکہ دھند سے جلدی نظروں میں نہیں آ سکتے تھے۔ 9-10 بجے تک دھند چھٹنے لگی، مگر موسم صاف نہیں ہوا تھا۔ بوندیں پھر ٹپکنا شروع ہو گئیں۔ میں نے بیگ سے بسکٹ کا پیکٹ نکال کر پرما کو زبردستی کھلانے لگا۔ بمشکل 3-4 بسکٹ کھا کر اس نے 2-3 گھونٹ پانی پیا اور آنکھیں موند لیں۔ سرخ و سفید چہرے پر زردی و ویرانی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ بالائی بدن میرے زانوں پر ٹیکے وہ گٹھڑی بنی ہوئی تھی۔ بقیہ پیکٹ اپنے معدے میں پہنچا کر میں اس کا سر دبانے لگا۔ وہ دل گرفتگی سے بولی، راجا، وعدہ کرو ہماری لاش کو یوں ہی پھینک کر نہیں جاؤ گے۔ میں ہنسا، تو کیا لاش کو کاندھے پر اٹھائے رکھوں گا؟ وہ میرے مذاق کا برا بھی نہیں منا سکی تھی، کہنے لگی، نہیں، ہمیں جلا دینا یا دفنا دینا۔ ہندو مردہ جلانے کو جو لکڑی استعمال کرتے ہیں وہ تو بہت قیمتی ہوتی ہے، اور میرے پاس رقم کہاں کہ اتنا خرچہ برداشت کر سکوں۔ البتہ دفنا دوں گا، یا پھر اسی جھاڑی کی لکڑیوں میں جلنا قبول ہے تو کوشش کی جا سکتی ہے۔ ہم مذاق کے موڈ میں نہیں ہیں۔ میں نے اسے چھیڑنا جاری رکھا، آپ کسی مذہب کو تو مانتی نہیں، پھر جلنے یا دفن ہونے کا مطلب؟ وہ اداسی سے بولی، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری لاش سے کھلواڑ کرے۔ بے فکر رہو راجکماری، انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، ہم ہلنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ یہ بارش، سردی اور بخار کی دوائی کی عدم دستیابی ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اگر اس سے بچ بھی گئے تو دشمن نہیں چھوڑے گا۔ میں نے شفقت بھرے لہجے میں پچکارا، آپ خاموشی سے لیٹی رہیں، انشاءاللہ یہ ساری صعوبتیں اور مشکلات اللہ پاک آسانی میں ڈھال دے گا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، کیا آپ کا اللہ پاک اس کی مدد بھی کرتا ہے جو اسے مانتا نہیں؟ میں خلوص دل سے بولا، اللہ پاک تو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ جب ماں اپنی اولاد کی نافرمانی پر بھی اس کے صدقے قربان جاتی ہے تو رحیم و کریم رب اپنی مخلوق کی حماقتوں کو نظر انداز کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے ارادہ ظاہر کیا، اگر ہم خیریت سے پاکستان پہنچ گئے تو آپ سے آپ کے اللہ پاک کے بارے میں ضرور معلومات لیں گے۔ اچھا اب چپ کر کے لیٹو، اندھیرا پھیلتے ہی یہاں سے نکلیں گے۔ امید ہے دشمن ہماری تلاش میں ناکام ہو کر آگے نکل گیا ہوگا۔ سچ میں؟ اس کے بے رونق چہرے پر خوشی نمودار ہوئی، اور وہ حسرت سے پوچھنے لگی، کیا ہمیں آنے والی رات کو گرم بستر نصیب ہو جائے گا؟ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔
رندھیر شکلا نے اربوں کی دولت و جائیداد اس کے نام چھوڑی تھی، اور وہ ایک بستر کی حسرت لیے کانٹے دار جھاڑی کے نیچے لیٹی تھی۔ اللہ پاک بھی کیسے عجیب انداز میں انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ وہ اتنی دولت کی مالک تھی کہ 5 اسٹار ہوٹل کھڑے کھڑے خرید لیتی، اور لاچار اتنی کہ آرام کو ایک بستر بھی مہیا نہیں تھا۔ میں نے اپنی فطرت کے خلاف دعویٰ کیا، ہاں میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آج رات تک راجکماری کو گرم بستر مل جائے گا۔ اس نے تشویش ظاہر کی، مگر ہم چل نہیں سکتے۔ میں نے تسلی دی، بے فکر رہو، میں ہوں نا، آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ہمیں آپ پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ وارفتگی سے کہتے ہوئے اس نے تصدیق چاہی، ہے نا؟ ہاں، اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انصاری صاحب کی پری بلا شبہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس نے پرسکون انداز میں آنکھیں موند لی تھی۔ دوپہر کو بارش کی رفتار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے چند آدمیوں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گزرتے دیکھا تھا۔ آبادی کی طرف جانے والی سڑک پر تو سارا دن کافی رونق لگی رہی تھی، مگر ہم وہاں سے نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ کوئی بھی ایسا شخص جس سے ہم مدد مانگنے کی کوشش کرتے، اگر ہمارا شکاری نکلتا تو پھنس جاتے۔ میرا لباس مکمل گیلا ہو گیا تھا۔ پرما کے بالائی بدن پر تو پیراشوٹ کا کوٹ تھا جس میں پانی نہیں جاتا تھا، البتہ اس کا بھی زیریں لباس بھیگ گیا تھا۔ گھنی جھاڑی ایک حد تک ہی حفاظت مہیا کر سکتی تھی۔ مجھے سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ بیگ میں بسکٹ کے 2-3 پیکٹس موجود تھے۔ میں نے ایک پیکٹ نکال کر پرما کو کھلانے کی کوشش کی، مگر اسے آدھا بسکٹ بھی نہ کھایا گیا۔ میں البتہ پورا پیکٹ چٹ کر گیا تھا، اور اشتہا بھی باقی تھی، تبھی ایک اور پیکٹ کھول کر جٹ گیا۔ سپہر تک بارش ہلکی ہو گئی تھی، مگر پرما کا بخار زور پکڑ گیا تھا۔ وہ پھر زور زور سے ہمکنے لگی۔ میں نے کوشش کر کے اسے مکمل گود میں سمیٹ لیا تھا، اور اس سے زیادہ اسے آرام نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خود میری حالت رفتہ رفتہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سردی اب مجھے بھی کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگر میں باہر نکل کر ہلکی پھلکی اٹھک بیٹھک کرتا، ڈنڈ پیلتا، اچھلتا کودتا تو بدن گرم ہو جاتا، لیکن دور سے دیکھ لیے جانے کا خطرہ موجود تھا، اور اس وجہ سے مجھے جھاڑی سے نکلنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ جو ہی شام کا ملگجا اندھیرا پھیلا، میں نے SR1 کے بیگ سے شاپر میں لپٹی رقم، بسکٹ کے 2 پیکٹ اور پانی بوتل وغیرہ باہر نکالی، اور بیگ اٹھا کر جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ پرما کے بے ہوش وجود کو میں نے زمین پر لٹا دیا تھا۔ جانے سے پہلے میں SR1 کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ SR1 50-60 گولیوں تک درستی سے فائر کر سکتی تھی، اور اس پر اب تک میں نے قریباً 30-35 گولیاں فائر کی تھیں۔ گویا 20 کے بقدر گولیوں کی مہلت اب تک میسر تھی، لیکن اسے مزید ساتھ پھیرانا ممکن نہیں رہا تھا۔ پرما اور رائفل میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑ گیا تھا، اور بلا شبہ پرما کی اہمیت زیادہ تھی۔ میں نے بیگ سے ایک مرتبہ رائفل کو نکال کر اس کے پرزوں کو مومی لفافے سمیت بوسہ دیا، اور پھر بیگ میں ڈال کر زنجیر بند کر دی۔ پھر بیگ کو ایک گڑھے میں ڈال کر گیلی مٹی سے پاٹنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد SR1 بیگ سمیت غائب ہو چکی تھی۔ مٹی کو برابر کر کے میں نے جھاڑی سے 1-2 شاخیں کاٹی اور SR1 کی قبر پر گاڑ دیں۔ یوں دیکھنے والے کو لگتا شاید وہ اگی ہوئی جھاڑیاں ہیں۔ اس دوران اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ مومی لفافے میں لپٹی رقم میں نے قمیض کی جیب میں منتقل کی۔ وہ میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ کلاشنکوف کی بیرل کو نیچے کی طرف کر کے میں نے سلنگ کی مدد سے کندھے پر لٹکائی، اور پرما کو اٹھانے جھاڑی کے نیچے گھس گیا۔ وہ بیچاری بے سدھ پڑی تھی۔ شدید بخار نے اسے بے ہوش کر رکھا تھا۔ اسے احتیاط سے اٹھا کر میں جھکے جھکے باہر آیا، اور پھر اسے اپنے دونوں کندھوں پر اوندھے منہ متوازی لٹا دیا۔ دوران تربیت ہم مردہ اٹھانے کی کافی مشق کر چکے تھے۔ یوں کسی بھی ساتھی کو لمبے فاصلے تک لے جایا جا سکتا ہے۔ پرما تو ہلکی پھلکی لڑکی تھی۔ زمین چونکہ ہموار تھی، اس لیے مجھے حرکت میں دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ اگر ڈھلان پر چڑھنا ہوتا تو یقیناً زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ پرما کچھ اول پھول بڑبڑانے لگی ہوئی تھی۔ بارش زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اب میرا لباس پانی سے شرابور ہو گیا تھا، لیکن وزن اٹھا کر چلنے کی وجہ سے جسم میں حرارت پیدا ہونے لگی تھی۔ آبادی 1.5 کلومیٹر دور تھی۔ میں سڑک والی جانب سے احتراز برتتے ہوئے اپنا رخ آبادی کی بائیں جانب رکھنے لگا۔ بارش اور سردی نے آوارہ کتوں کو بھی کونوں خدروں میں گھسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کلومیٹر بھر کا فاصلہ طے کرنے میں ہمیں 20 منٹ لگے تھے۔ اگلا مرحلہ کسی پناہ گاہ کی تلاش تھا۔ نہ جانے ہماری تلاش میں سرگرداں ٹولیوں نے لوگوں کو دھمکایا تھا، لالچ دی تھی، یا دونوں حربے استعمال کیے تھے۔ کسی بھی دروازے کو کھٹکھٹانا ایسا ہی تھا جیسے چوہے کا کڑکی میں پھنسی خوراک کو منہ ڈالنا۔
چوہے کی جان کھانے کی طلب لیتی ہے اور مجھے پرما کی جان بچانے کا لالچ خطرہ مول لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ گھنے بادلوں کی وجہ سے تاریکی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مختلف گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکتی روشنی اندھیرے کے خلاف کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا پا رہی تھی۔ البتہ میرے لیے اندھیرا زیادہ سود مند تھا۔ ایک گلی میں گھس کر میں محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ موسم ایسا تھا کہ بغیر کسی مجبوری کے شاید ہی کوئی گھر سے نکلتا۔ ایک مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے چیخو پکار سنائی دی۔ میاں بیوی بحث و تکرار میں لگے تھے اور ایسے الجھے تھے کہ گلی میں بھی ان کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ چند گھروں سے بچوں کے کہکہے اور چیخنے پکارنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے بھی گھر تھے کہ موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہیں کہیں ٹی وی کی بلند آواز گلی میں پہنچ رہی تھی۔ زندگی کے میلے بغیر کسی رکاوٹ کے جاری تھے۔ یہ میلے ہمیشہ جاری رہتے ہیں کیونکہ کسی ایک یا چند ایک کی تکلیف، دکھ یا موت سے یہ ہنگامے نہیں رکتے۔ مجھے کوئی مناسب گھر نظر نہیں آیا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹاتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا کہ امیر گھرانے، مفلس گھرانے یا درمیانے طبقے کے کسی گھر کو ٹھکانہ بناؤں۔ بارش کی رفتار میں مزید اضافہ ہوا، یوں جیسے سرما کی جھڑی کے بجائے ساون کی موسلا دھار بارش ہو۔ ایک گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے دروازے میں جھری دیکھ کر معلوم ہوا دروازہ کھلا تھا۔ 2 پائیدان طے کر کے میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ پانی کی پھوہار سے محفوظ ہونے پر پرسکون محسوس ہوا تھا۔ وہ بیٹھک نما کمرہ انسانی وجود سے خالی تھا۔ دیوار پر ٹنگی قرآنی آیات کا عکس دیکھتے ہی میرے اطمینان میں اضافہ ہوا تھا۔ لکڑی کی میز پر چند درسی کتب رکھی تھیں، ساتھ ایک رف پیڈ بھی رکھا تھا۔ ایک کتاب درمیان سے کھلی ہوئی اوندھی پڑی تھی، لگا کوئی چند لمحے پہلے ہی اٹھ کر گیا تھا۔ میں نے پرما کو کندھے سے اتار کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ مجھے انتظار کی زحمت نہیں اٹھانا پڑی۔ جلد ہی ایک جواں سال لڑکا بھاپ اڑاتی پیالی پکڑے اندر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اسے حیرانی بھرا جھٹکا لگا۔ میں نے گفتگو کی ابتدا کی، معذرت خواہ ہوں، آپ کو تکلیف دی، مگر باخدا ایسے ہی مجبوری کی حالت میں کیا؟ لڑکا حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے بولا، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے مقصد واضح کیا، پناہ کی تلاش یہاں تک لائی ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولا، اندازہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا ابو جان اتنا بڑا خطرہ مول لینے کا حوصلہ کریں گے۔ میں ملتجی ہوا، میری بیوی کو سخت بخار ہے، اگر فوری طبی امداد نہ ملی تو اس کی جان جانے کا خدشہ ہے، اور یقیناً مدد کے طلبگار کو در سے دھتکار دینا ایک مسلم کو زیب نہیں دیتا۔ کل گاؤں بھر کے لوگوں کو غنڈوں کی طرف سے دھمکیاں ملی ہیں۔ پولیس والوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کو ڈھونڈنے کی خاطر گھر گھر کی یوں تلاشی لی گئی کہ کونوں کھدروں تک کو کھنگالا گیا۔ ایسے حالات میں کوئی خود کو جوخم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ کوشش کرنا میری یہاں آمد کا ذکر کسی سے نہ کرنا، دل گرفتگی سے کہتے ہوئے میں پرما کو اٹھانے کو جھکا۔ اس نے پیشکش کرتے ہوئے ہمدردی دکھائی، ابو جان کے علم میں لائے بغیر میں آپ کو 1 رات کے لیے اپنے کمرے میں پناہ دے سکتا ہوں، لیکن صبح سویرے آپ کو رخصت ہونا پڑے گا۔ لمحہ بھر سوچ کر میں نے پوچھا، گاؤں میں کوئی ایسا مکان نہیں جہاں میں 2-3 دن چھپ کر گزار سکوں؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بولا، ایک راستہ ہے تو صحیح، مگر کامیابی یقینی نہیں ہے۔ اس کا ہچکچانا مجھے ناگوار گزرا تھا، مگر غصے کے اظہار کا حق میرے پاس نہیں تھا۔ تبھی لہجے میں نرمی سموتے ہوئے بولا، میرے پاس زیادہ مہلت نہیں۔ وہ تفصیل سے بتانے لگا، اس گلی کا آخری سے پہلا گھر ایک سکھ گلشن سنگھ کا ہے۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق خالصتان تحریک سے ہے۔ مجھے اس کے بارے میں اپنے کلاس فیلو انومان سنگھ سے پتہ چلا ہے، جو اس کا پڑوسی ہے، کہ گلشن سنگھ کے گھر مشکوک افراد کی آمد و رفت رہتی ہے۔ انومان سنگھ میرا گہرا دوست ہے۔ سچ بتاؤں تو بیٹھک کا دروازہ اسی کے لیے ہی کھلا رکھا تھا۔ وہ روزانہ اس وقت تک پہنچ جاتا ہے، مگر آج شاید بارش کی وجہ سے دیر کر رہا ہے۔ خیر، میں امید کرتا ہوں کہ گلشن سنگھ آپ کو پناہ دینے کی ہمت کر لے گا، حالانکہ یہ ہمت تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ گھر کی طرف سے آنے والی ناراضگی بھری آواز نے مجھے حیرت سے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ادھیڑ عمر بارے شخص کوٹ سے بارش کی بوندیں جھاڑتا اندر گھسا۔ یقیناً وہ باہر کھڑا ہو کر ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ ابو جان، یہ وہ… والد کو دیکھتے ہی اس نے صفائی پیش کرنا چاہی۔ اس کا والد قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، پہچان لیا ہے، تعارف کی ضرورت نہیں، اور گلی کا دروازہ بند کر دو۔ لڑکا سرعت سے دروازے کی سمت بڑھ گیا، جبکہ اس نے میرے قریب آ کر مسافے کو ہاتھ بڑھایا۔ فدوی کو عبد الخالق کہتے ہیں، اور آپ یقیناً وہی ہیں جس کی تلاش میں کل ہمارے گاؤں کا کونا کونا چھانا گیا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے میں دھیرے سے بولا، ذیشان حیدر۔
وہ خلوص دل سے بولا، آپ جب تک چاہیں غریب خانے پر قیام کر سکتے ہیں۔ میرے بارے برخوردار کا اندازہ ٹھیک نہیں تھا۔ لڑکا ندامت سے بولا، ابو جان معافی چاہتا ہوں، میرا خیال تھا کہ آپ کو میری جسارت ناگوار گزرے گی۔ اپنے دوست سے مہمان کی آمد کا ذکر بالکل نہ کرنا، کیونکہ جس راز کی تم خود حفاظت نہیں کر سکے اسے چھپانے کی کسی اور سے توقع کرنا عبث ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ میرے ساتھ آئیں۔ میں نے پرما کو بازوؤں میں بھرا اور عبدالخالق کے پیچھے بڑھ گیا۔ مختصر سا صحن عبور کر کے ہم اندرونی عمارت میں داخل ہوئے۔ ایک کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کنڈی کھولی اور کواڑ کو دھکیلتا ہوا اندر گھسا اور بتی جلا دی۔ اندر 2 سنگل بیڈ قریب قریب پڑے تھے، ان پر گدے اور صاف چادریں بچھی تھیں۔ 2 صاف ستھرے لحاف اور تکیے سرہانے کی جانب پڑے تھے۔ کمرے کی مجموعی حیت سے لگ رہا تھا کہ وہ مہمان خانہ تھا۔ پرما کو میں نے لکڑی کی کرسی پر بٹھا دیا، کیونکہ اس کی پانی سے شرابور لباس سے بستر گیلا ہو سکتا تھا۔ کلاشنکوف گلے سے نکال کر میں نے بیڈ کے نیچے دھکیل دی۔ آپ 1 منٹ ٹھہریں، میں بچی کے لیے خشک کپڑے لاتا ہوں۔ پرما پر ہمدردی بھری نگاہ ڈال کر وہ صورت سے باہر نکل گیا۔ اس کی واپسی زنانہ شلوار قمیض، گرم بنیان اور جرسی کے ساتھ ہوئی تھی۔ کپڑے بیڈ پر رکھ کر اس نے کہا، آپ اس کا لباس تبدیل کر دیں، پھر مجھے آواز دے لینا، میں ڈرائنگ روم میں منتظر ہوں۔ میرے اسبات میں سر ہلانے پر وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ عبدالخالق کے باہر نکلتے ہی میں نے صورت سے پرما کے بدن سے لباس اتار کر خشک لباس پہنایا اور بستر پر لٹا کر لحاف اڑا دیا۔ اس دوران میں نے نظروں کو آوارگی کی اجازت نہیں دی تھی۔ مظلوم حوا زادی حالات کا شکار ہو کر اس حالت میں میرے سامنے آئی تھی۔ اس کی بے بسی سے ناجائز فائدہ اٹھانا یا اس کے بخار سے پھکتے بے لباس بدن کو دیکھ کر آوارگی کا دامن پکڑنا گھٹیا پن اور بے حیا کی بدترین مثال تھی۔ پرما کا سانس تیز تیز چل رہا تھا، یوں جیسے اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ لحاف میں ہوتے ہی وہ زور سے بڑبڑائی، مگر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے دوسرے بیڈ پر پڑا لحاف بھی اسے اڑا دیا تھا۔ اس کے گیلے کپڑوں اور کوٹ سے سامان وغیرہ نکال کر میں نے کپڑے کمرے کے کونے میں رکھ دیے تھے۔ کرن چاولہ والا پستول اب تک اس کے کوٹ کی جیب میں تھا۔ فارغ ہو کر میں نے دروازے پر جا کر عبدالخالق کو آواز دی۔ وہ میرا ہی منتظر تھا۔ اس کی آمد خشک مردانہ لباس کے ساتھ ہوئی تھی۔ شکریہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور مہمان خانے سے ملحقہ غسل خانے میں گھس کر کپڑے تبدیل کر دیے۔ خشک لباس پہنتے ہی جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عبدالخالق نے بجلی والا ہیٹر بھی جلا دیا تھا۔ لگتا ہے آپ کی ساتھی کی طبیعت سخت خراب ہے۔ جی چچا جان، آپ کو بالکل ٹھیک لگتا ہے، اور یقیناً ڈاکٹر کا انتظام تو ممکن نہیں، لیکن بخار کی دوائی اور درد کچھ گولیاں مل جائیں تو امید ہے اسے سنبھلنے میں مدد ملے گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گھر میں تو نہیں ہے، البتہ اسحاق بیٹے کو بھیج کر منگوا لیتا ہوں۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، کیا اس وقت میڈیکل سٹور کھلا ہوگا؟ اس نے وضاحت کی، ایک جاننے والے ڈاکٹر کے گھر سے دوائی لے آئے گا۔ میں لجاجت سے بولا، پھر جلدی کریں، میری ساتھی کل سے بخار میں پھک رہی ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹا تو کھانے کے برتن ساتھ تھے۔ میرے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے وہ بولا، آپ کھانا کھائیں، بچی کے لیے بیگم یخنی بنا رہی ہے۔ اور میں بے تکلفی سے کھانے کو جڑ گیا۔ یقیناً ہماری آمد کے ساتھ ہی اس نے خاتون خانہ کو باورچی خانے گھسنے کا کہہ دیا تھا، اور مہربان خاتون کو پہلے سے پکے ہوئے کھانے کو گرم کرنے میں اتنی دیر نہیں لگی تھی۔ میرے کھانا کھانے تک وہ چائے بھی لے آیا تھا۔ اس دوران اسحاق بھی 3-4 قسم کی گولیاں لیے لوٹ آیا تھا۔ ڈاکٹر کو اس نے اپنی بہن کے بیمار ہونے کا بتایا تھا۔ عبدالخالق کے 2 ہی بچے تھے، اسحاق اور اس سے 1 سال بڑی بہن عائشہ۔ پرما کے پہننے کو عبدالخالق عائشہ ہی کے کپڑے لایا تھا۔ عبدالخالق گرم یخنی لے آیا۔ میں نے لحاف ہٹا کر پرما کو دیکھا، وہ پہلے سے قدرے بہتر نظر آئی تھی۔ گرم لحاف نے اسے کافی تقویت دی تھی۔ میں نے ہاتھ اس کی جلتی ہوئی پیشانی پر رکھا، اس کی پلکیں واہ ہوئیں۔ مجھے ایک نظر دیکھ کر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں نے اس کے سر کے نیچے ایک اور تکیہ رکھا اور یخنی کے ڈونگا لیے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، یخنی پی لو۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پلکوں کی جھالر اٹھائی۔ ہمارا کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں چاہ رہا۔ یخنی کا چمچ بھر کر اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے میں متبسم ہوا۔ آپ دل کی سنتی ہی کیوں ہیں؟ منہ بناتے ہوئے اس نے کہا، آپ کا مذاق ہمیں آپ سے بھی برا لگتا ہے، اور یخنی پینے کو ہونٹ کھول دیے۔ 2-3 چمچ پی کر اس نے بس کرنا چاہی، مگر میں نے زبردستی آدھا پیالہ یخنی اسے پلا دی، پھر نیم گرم دودھ کے ساتھ گولیاں کھلا کر اسے اچھی طرح لحاف اڑا دیا۔
عبد الخالق میرے لیے ایک گرم کمبل لے آیا تھا کیونکہ میں نے دونوں لحاف پرما کو اڑا دیے تھے۔ عبد الخالق نے جانے کو پر تولے، آپ بے فکر ہو کر آرام کریں کیونکہ وہ درندے پورے گاؤں کو اچھی طرح کھنگال گئے ہیں، بار بار یہاں کی تلاشی نہیں لے سکتے، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے تکلفی سے آواز دے لینا۔ میں ممنونیت سے بولا، اللہ پاک آپ کو بہترین اجر دے۔ ہونٹوں پر پرخلوص تبسم بکھیرتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ اندر سے کنڈی کر کے میں نے پرما کی اتاری ہوئی بنیان لی کہ وہ خشک تھی، اس سے گلاک، P99 والتھر اور ویبلے ریوالور صاف کرنے لگا۔ تینوں ہتھیاروں کا ایمونیشن خشک کر کے میں نے دوبارہ میگزینوں میں بھرا اور کلاشنکوف کو بھی خشک کر کے رکھ دیا۔ پرما کے گہرے سانس اس کے سو جانے کے مظہر تھے۔ دوائی میں سکون آور گولی بھی شامل تھی، تبھی وہ آسانی سے سو گئی تھی۔ میں نے بھی کمبل میں روپوش ہو کر آنکھیں موند لیں۔ عارضی پناہ کا دستیاب آنا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اللہ پاک کی رحمت تھی کہ اتنی آسانی سے ٹھکانہ مل گیا تھا، اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ پہلی کوشش ہی میں مسلمان گھرانے سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ گرم کمبل کی خوشگوار حدت میرے رگو پے میں سکون بن کر دوڑنے لگی۔ گزشتہ رات میری زندگی کی بھیانک راتوں میں سے ایک تھی۔ بارش، ہوا، سردی، بے سکونی، بے چینی اور ساتھ میں بخار کی شدت میں بے ہوش پرما کو سنبھالنا، اور آج گرم کمرہ، بستر، عمدہ کھانا، چائے اور آرام میسر تھا۔ مجھے نیند کی سہانی وادیوں میں اترتے دیر نہیں لگی تھی۔ میری آنکھ پرما کے پکارنے پر کھلی تھی، اسے پیاس لگی تھی۔ میں نے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اسے پلایا، ساتھ ہی بیت الخلاء کا بھی بتا دیا کہ تقاضا محسوس کرنے پر اسے مجھے اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، مگر میری تدبیر کارگر نہیں ہوئی تھی۔ گھنٹہ ڈیڑھ بعد اس نے بیت الخلاء کی ضرورت محسوس ہوتے ہی مجھے یہ کہتے ہوئے جگا دیا تھا کہ اس سے چلا نہیں جاتا۔ اسے سہارا دے کر میں نے غسل خانے کے اندر پہنچایا اور باہر نکل آیا۔ اس کا بخار پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ باہر آنے پر اسے سہارا دے کر بستر تک لایا اور اس کے لحاف میں گم ہونے پر خود بھی کمبل میں گھس گیا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ عبد الخالق ناشتہ لے آیا تھا۔ پرما نے بمشکل آدھی ڈبل روٹی کھائی، البتہ چائے کی پوری پیالی پی گئی تھی۔ اسے دوائی کھلا کر پھر سلا دیا۔ میں نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ عبد الخالق نے کہا کہ ہمیں دن بھر کمرے کے اندر ہی بند رہنا پڑے گا، اور وہ دروازے کو باہر سے قفل کرے گا تاکہ گھر میں کوئی آنے والا اتفاق سے بھی ہمیں نہ دیکھ سکے۔ ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ بغیر ہچکچاہٹ کے منظور کر لیا۔ ضرورت کی ہر چیز کمرے میں موجود تھی، ہمیں باہر نکلنے کی حاجت ہی کیا تھی؟ اگلے 2-3 دنوں میں پرما کے بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مسلسل آرام نے اس کے چہرے کی رونق لوٹا دی تھی۔ رخساروں کی سرخی، آنکھوں کی چمک، باتوں کی شوخی، تبسم کا ترنم، اور سب سے بڑھ کر زندہ رہنے کی امید، جو مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ عبد الخالق کی بیوی ساجدہ، بیٹی اور بیٹے سے کبھی کبھار رات کے وقت گپ شپ ہو جاتی تھی۔ اس کی بیٹی پرما کی ہم عمر تھی۔ پہلے ہی دن پر وہ پرما سے گھل مل گئی تھی۔ ان حالات میں ایسے مخلص خاندان کی دستیابی کو اللہ پاک کی غیبی مدد کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس دوران میں نے عبد الخالق سے ارد گرد کے علاقے کی خاطر خواہ معلومات حاصل کر لی تھی۔ دھامن گاؤں کے سب سے قریب صورت تھا۔ یہ ساحلی شہر ہے اور بالکل سمندر کنارے واقع ہے۔ عبد الخالق سے بھی یہ معلوم ہوا تھا کہ ہماری تلاش میں سرگرداں ٹولیاں گاہے گاہے وہاں چکر لگاتی جاتی تھی۔ دھامن گاؤں کے مضافات ہی وہ آخری مقام تھا جہاں ہمارے ہونے کے شواہد ملے تھے۔ بس نے ہمیں جس جگہ اتارا تھا وہاں سے ہم چاروں اطراف کوئی بھی سمت اختیار کر سکتے تھے، البتہ زیادہ گمان صورت شہر جانے کا بنتا تھا، اور اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی کہ ممبئی سے نکلنے کے بعد سے ہمارا رخ قریباً مسلسل اسی طرف رہا تھا۔